बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं नॉवेल साया की 4th एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। बाबा इदरीस अली अपनी क़यामगाह में सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। बस याद इलाही थी और किसी का कोई छोटा मोटा काम निकल आया तो कभी इससे गुरेज ना करते, किसी से कुछ तलब ना करते। मेहनत मजदूरी करके जो कुछ हासिल हो जाता वही ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया रहता। बहुत से ऐसे मामलात इनके इल्म में आते रहते थे जिसमें लोगों की उलझनें छुपी हुआ करती थी। अगर बात इनके बस की होती तो वह हाजतमंदों की मदद कर दिया करते थे। बहरहाल इस वक्त भी वो अपने हुजरे में बैठे कोई वजीफ़ा पढ़ रहे थे कि इन्हें मखसूस आहटों का एहसास हुआ और एक मधम सी आवाज़ सुनाई दी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आली जा, आओ, सब खैरियत है ना? खैरियत नहीं है मोहतरम बुजुर्ग, कुछ मुश्किलात पेश आ गई हैं। ओहो, बताओ बताओ, बैठ जाओ, बुजुर्ग ने कहा। फिर बोले, क्या मुश्किलात हैं? कोताही का मुर्तकिब हुआ हूँ। कुछ जिम्मेदारियाँ आपने मेरे सुपुर्द की थी, इन्हें सही अंदाज में पूरा नहीं कर सका। तफसील बताओ। वो मजलूम खातून जो बेगुनाह थी, इन्हें तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का एक लम्हा भी नहीं मिला, बस तकदीर के हाथों गर्दिश में रहीं। मैं अर्शिया बेगम की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आगे बताओ। आपसे मायूस होकर इस मक्कार खातून ने एक हिंदू जोगी का सहारा लिया। ये हिंदू जोगी शाहपुर नामी एक कस्बे की आबादी से कुछ दूर अपना मुठ बनाए हुए है और वहाँ शैतानी कामों को फ़रोग दे रहा है। इसका सफली इल्म इंसानों के लिए मुश्किलात का बाइस है। इस औरत ने अपने खादमे खास के ज़रिए राजगंदल को तलब किया और राजगंदल किसी माली लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी शैतानी ताकत में। उन्होंने अपनी गाड़ी कब्रिस्तान से काफ़ी दूर खड़ी की थी। गिरते पड़ते वो गाड़ी तक पहुँचे थे और फिर सखावत खान बड़ी हिम्मत करके गाड़ी चलाता हुआ काला खंडर के इलाके में पहुंच गया। गाड़ी इसी तरह नशेब में खड़ी करके वो नीचे उतरे और खंडर की तरफ चल पड़े, जहां राजगंदल और रफीक चिराग रोशन किए इनका इंतजार कर रहे थे। सखावत खान और इसके साथियों को दूर से देख लिया गया। राजगंदल चौंक कर बोला, ये क्या, ये तो खाली हाथ हैं। मुमकिन है लाश गाड़ी में छोड़ दी हो। सखावत खान इनके करीब पहुंच गया तो रफीक ने बेचैनी से कहा, क्या हुआ, कहाँ है वो? रफीक भाई, हम अपना काम नहीं कर सके। क्या? यकायक रफीक और राजगंदल की धारती हुई आवाज़ें उभरी थीं। हाँ जी, वो कब्रिस्तान है, वहाँ की बातें हमारी समझ में नहीं आने वाली। हमने कब्र भी खोद ली, स्लेबें भी हटा ली, कब्र में औरत भी मौजूद थी और इसके बराबर एक बच्ची भी। हम लोग इन्हें बाहर निकालने का इरादा ही कर रहे थे कि अचानक वहाँ सांप फनकारने लगे और जी हम रोशनी में इस तरह नहा गए जैसे सर्च लाइट के दायरे में आ गए हों। सांपों की फनकारें इस कदर खौफनाक थी रफीक भाई कि हमारी जान निकल गई। इसके बाद हम वहाँ नहीं रुक सके। साफ जाहिर है जी कि पुरस्कार रूहें हमें वो काम नहीं करने देना चाहती थी जो हम कर रहे थे। हम नहीं रुके रफीक भाई। क्या बकवास कर रहे हो? ये किन बुज़दिलों को भेजा था तूने इस काम के लिए? तू जानता है कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम था। अगर ये काम ना हुआ तो मैं कभी महाशक्ति हासिल नहीं कर सकूंगा। मैंने बड़ी सोच समझ कर ये कदम उठाया था, मगर तुमने काम बिगाड़ दिया। मैं जान से मार दूंगा तुझे, कोड़ी कर दूंगा, पागल कर दूंगा। अब तू खुद जा और ये काम करके आ, और ये समझ ले कि अगर ये काम ना हुआ तो मैं तेरा जीवन नष्ट कर दूंगा। तू खारिश ज़दा कुत्तों की तरह सड़कों पर मारा मारा फिरेगा। फना कर दूंगा तुम सबको, समझे? ये लोग जो कुछ कह रहे हैं जोगी महाराज इसे भूल जाएं। आप एक काम करें, मेरे साथ कब्रिस्तान चलें। तू पागल का बच्चा है, मैं तुझसे कह चुका हूँ कि मेरा धर्म और है। काले धर्म वाले मुसलमानों के कब्रिस्तानों में नहीं जा सकते। रूहें इनका रास्ता रोकती हैं, इन्हें भस्म कर देती हैं और इनका सारा इल्म छीन लेती हैं। ऐसे पवित्र कब्रिस्तानों में हम नहीं जा सकते जहाँ पाक रूहें रहती हूँ। हम हैं महाकाली के पुजारी। अगर वहाँ जा सकते तो न जाने अब तक कितनी बार अपना काम पूरा कर चुके होते। सुन, रफीक है तेरा नाम, अच्छी तरह सुन ले। तुझे ये काम करके हमारे स्थान पहुँचना है। औरत मिले ना मिले, वो बच्ची हमें मिल जानी चाहिए, समझा? और अगर वो बच्ची हमें ना मिली तो तू ये समझ ले कि तेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। साधु शदीद गुस्से में नजर आ रहा था। इसने वहां जलते हुए चिराग बुझाकर अपनी झोली में डाले। कहीं से एक डंडा इसके हाथ में आ गया था। इसने डंडा जोर से जमीन पर मारा और आखिरी बार रफीक को घूरता हुआ बोला, करना है तुझे ये काम करना है, समझा? फिर वो गुस्से से पांव पटकता हुआ आगे बढ़ गया। रफीक पथराई हुई निगाहों से इसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये तो उल्टी आंतें गले पड़ गईं। थोड़ी देर के बाद राजगंदल निगाहों से ओझल हो गया। रफीक अपने साथियों के साथ परेशान खड़ा था। सखावत खान ने कहा, यकीन करो उस्ताद रफीक, ये सारा मामला शुरू ही से गलत हो रहा है। तुमने इन बाबा जी को ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमें सौंपी और नज़र न आने वाली ताकतों ने हमारी धुलाई कर दी। अरे बाप रे, वो वक्त याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
استاد رفیق تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ہم سے ہر کام کروا لو مگر ایسے کام مت کرواؤ۔ ابے بکواس کیے جا رہے ہو، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ خود میری زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ میں نے تو شاہینہ بیگم کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ اس طرح مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، میری مدد کرو ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ وفاداری اچھی چیز ہے مگر جان کی بازی لگانا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ رفیق بھائی، ہم نے ہمیشہ تمہارے لیے آگے بڑھ کر کام کیا ہے، تم یقین کرو۔ مانتا ہوں، کب انکار کیا ہے اس بات سے میں نے بھائیوں؟ آؤ ایک دفعہ اور کوشش کر لیتے ہیں، بات بن گئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر سوچیں گے کہ اب کیا کیا جائے، رفیق نے کہا، اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر قبرستان کی جانب چل پڑے۔ فاصلہ بے شک تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا کہ قبرستان تک پہنچنے میں بہت زیادہ دقت ہوتی۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ انہوں نے گاڑی قبرستان کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی۔ رفیق نے محسوس کیا کہ سخاوت اور اس کے ساتھی تھر تھر کانپ رہے ہیں اور وہ خود بھی دل میں شدید خوف محسوس کر رہا تھا، مگر پھر اسے تو ہمت کرنی تھی۔ رفیق گاڑی کی چھت پر کھڑے ہو کر دیوار کے دوسری جانب جھانکنے لگا، لیکن فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اس قبر کے قریب کوئی کالی کالی خوفناک شے گردش کر رہی ہے، اور پھر وہ سرخ روشنیاں چمکیں اور ان کا رخ رفیق کی جانب ہو گیا۔ سرخ لکیریں رفیق کے کندھوں سے ٹکرائیں اور اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے زور سے دھکا دے دیا ہو۔ وہ گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ پھرتی سے نیچے اتر کر گاڑی میں آ بیٹھا اور اس نے گھٹے گھٹے لہجے میں سخاوت خان سے کہا، جلدی گاڑی چلاؤ۔ سخاوت خان نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر کے واپس موڑ دی تھی اور بولا، کیا ہوا استاد رفیق، تم نیچے کیسے گر پڑے تھے؟ پاؤں پھسل گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس وقت قبرستان میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، دن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں۔ جی استاد رفیق، جیسا تم پسند کرو۔ ایسا کرتے ہیں 2-3 دن رک جاتے ہیں، اس کے بعد کچھ کریں گے۔ بہرحال رفیق اس سلسلے میں مکمل طور پر ناکام رہا تھا۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کھیل بگڑ گیا ہے اور وفاداری گلے پڑ گئی ہے۔ غلاب خان کے گھر میں تو ان دنوں عید منائی جا رہی تھی۔ ننھا سا حسین وجود سب کے لیے باعث سے دلچسپی تھا۔ بچی نمایاں خصوصیات کی حامل تھی، حالانکہ اس کی روشنی چند روز کی تھی، لیکن اس کے چہرے کے نقوش میں بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ ہر چیز کی طرف اس طرح متوجہ ہوتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ اپنی ضرورتوں کے بارے میں اظہار کرتی اور یہ اظہار اس کی آنکھوں سے ہوتا تھا۔ گھر والے معصوم صفت تھے، وہ بہت سی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، لیکن شہباز کیونکہ تعلیم یافتہ تھا اور باہر کی دنیا نے جو اسے ذہانت بخشی تھی وہ بھی اس کی معاون تھی۔ وہ بچی کے چہرے کے نقوش کو دیکھتا اور حیرت میں ڈوب جاتا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بچی کی اس دنیا میں آمد ایک ناقابل یقین حیثیت رکھتی تھی۔ سادہ لوگ ماں باپ سے تو وہ بحث نہیں کر سکتا تھا، لیکن اپنے طور پر بہت سی باتیں سوچتا رہتا تھا، اور خاص طور پر اس لڑکی کا تجزیہ کرتا تھا جس کی عمر چند یوم تھی، لیکن جس کی حرکات عام نہیں تھیں۔ ادھر منیزہ دیوانہ وار اس پر فدا تھی۔ نوجوان اور نوخیز لڑکی کے لیے یہ کھلونا بڑی حیثیت کا حامل تھا۔ غلاب خان بس ایک ہی بات کہتا تھا، خدا کی قدرت ہے بابا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور جب اس کا دیا ہوا تحفہ ہمارے ہاتھوں میں ہے تو پھر بھلا فضول باتوں پر کیا غور کرنا۔ بس اسے دنیا میں آنا تھا تو آ گئی، اللہ نے ایک اور ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے۔ پھر اس دن ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ منیزہ اندر کمرے میں گئی، بچی بستر پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ وہ اس طرح ایک طرف آنکھیں گھمائے دیکھ رہی تھی جیسے کسی سے مخاطب ہو، اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ حیرت ناک بات اس بچی کے سرہانے رکھی ہوئی انتہائی خوبصورت اشیاء تھیں، جس میں مختلف سائز کے فیڈر، بہت سے کھلونے، بہت سے خوبصورت کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ منیزہ کو زیادہ سینہ پرونا نہیں آتا تھا، پھر بھی اس نے بھائی سے کچھ کپڑا منگوا کر بچی کے لیے الٹی سیدھی فراقیں سی دی تھی۔ البتہ اس نے شہباز سے فرمائش کی تھی کہ وہ شہر کی بڑی دکانوں سے بچی کے لیے چیزیں خرید کر لائے اور انہیں یہاں پہنچا دے۔ شہباز نے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت منیزہ نے جو یہ تمام چیزیں دیکھی تو خوشی سے سرشار ہو گئی۔ وہ بھاگی بھاگی جیرا کے پاس پہنچی اور کھلکھلاتی ہوئی بولی، اماں یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، بھائی لائے ہوں گے۔ کون سی چیزیں؟ اماں نے کہا، ذرا دیکھو تو صحیح، کپڑوں کے ڈھیر اور کھلونے بھی ہیں، اور وہ دودھ پلانے والے برتن بھی، میں نے سامنے والی بیگم صاحب کے ہاں دیکھے تھے، ان کی کوئی رشتہ دار آئی تھی۔ اماں دیکھنے کے قابل چیزیں تھیں ان کے پاس بھی، لیکن یہ تو اس سے بھی اچھی ہیں۔ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہے، چل مجھے دکھا ذرا، ماں نے کہا، اور پھر وہ بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ شہباز نے تو مجھے بتایا بھی نہیں، پر لے آیا ہوگا۔ شہباز باپ کے ساتھ باہر قبروں پر کام کر رہا تھا۔ ایک دن کے بعد اس کی واپسی تھی۔ باپ کی ذمہ داریوں کو کم کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ مصروف تھا۔ جب دوپہر کا کھانا کھانے آیا تو منیزہ نے کہا، بھیا بہت پیسوں کی آئی ہوں گی یہ چیزیں تو۔ شہباز نے کچھ نہ سمجھ کر اسے دیکھا تو منیزہ بولی، وہی جو تم بچی کے لیے لائے ہو۔ کیا لایا ہوں میں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا تم نہیں لائے؟ ابا پھر تم لائے تھے کیا؟ یا بیگم صاحب نے دی تھی؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ ارے کیا بکے جا رہی ہے تو؟
کچھ سمجھا تو صحیح، میں لاتی ہوں اٹھا کر۔ اور وہ ساری چیزیں لے کر آ گئی۔ شہباز نے یہ سب کچھ دیکھا اور بولا، یہ کہاں سے آیا؟ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے بھیا؟ یہ سب اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ کیا؟ شہباز کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بہرحال اس بات کی تحقیق نہ ہو سکی تھی کہ یہ چیزیں اس کے پاس کہاں سے آئیں۔ گلاب خان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، مالک کی دین ہے بیٹا، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ جو کچھ وہ دے رہا ہے اسے وہی جانتا ہے۔ پر ایک بات ہم کہہ دیتے ہیں، یہ ہے کوئی اللہ والی، بڑا کام کرنا ہوگا اسے اس دنیا میں۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی ماں کے ساتھ، پر اللہ میاں اسے زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ گلاب خان کا ایمان اپنی جگہ پختہ تھا، لیکن پڑھا لکھا بیٹا بڑے عجیب سے انداز میں سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی سوچ کا کوئی حل نہیں نکلا تھا۔ سب نے اس انوکھے واقعے کو نظر انداز کر دیا، لیکن شہباز ایک بے چینی دل میں لیے ہوئے تھا۔ رات بھر کی سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اقبال رات کے کسی حصے میں واپس پہنچ گیا تھا۔ دوسری صبح انہیں شہر جانا تھا۔ صبح ہی اس نے شہباز سے ملاقات کی۔ معاف کرنا دوست، وہاں کچھ زیادہ ہی وقت لگ گیا۔ اس بار یہاں تمہارے ساتھ تو کچھ موقع ہی نہیں ملا۔ چل رہے ہو نا آج؟ ہاں، ہمیں رات کو اپنی ڈیوٹی پر چلے جانا ہے۔ ڈاکٹر الیاس چھٹی پر جائیں گے، چنانچہ ہماری وہاں موجودگی بہت ضروری ہے۔ کہو کیسا وقت گزرا یہاں؟ ایسا کہ تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ اچھا، کیا تمہارے ابا نے تمہارے لیے کوئی لڑکی تلاش کر لی؟ یقیناً کسی اللہ بخش یا خیر خواہ کی بیٹی ہوگی۔ نہیں، خدا کا شکر ہے میں ابھی خیریت سے ہوں۔ تم سناؤ؟ یار لڑکی تو اچھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، پر وہ لوگ ذرا جلدی شادی کے موڈ میں ہیں۔ ماں باپ ملک سے باہر رہتے ہیں، لڑکی یہاں اپنے بہن بہنوئی کے پاس ہے۔ بہرحال میں ابھی فیصلہ نہیں کر پایا، ہم تو ابھی اپنی مشکلوں کا شکار ہیں۔ شادی وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بعد یوں سمجھ لو تعلیمی عمل کا خاتمہ ہی ہو جائے گا۔ تم بتاؤ، تم کون سی ہنگامہ خیزی کا اظہار کر رہے تھے؟ بتاؤں گا، تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا، معمولی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کس وقت نکلنا ہے؟ 12 بجے۔ ٹھیک ہے، وہاں جا کر بھی معاملات سنبھالنے ہیں، اقبال شاہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔ رفیق خود بھی بری طرح خوفزدہ ہو گیا تھا، بس دوسروں کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ دوسری طرف اسے شاہینہ کو بھی اطمینان دلانا ضروری تھا۔ اتنے دن وہ شاہینہ سے دور رہا تھا۔ اس نے نوکرانی کے ذریعے خبر بھجوا دی کہ اسی سلسلے میں کام کر رہا ہے۔ اس کا قیام سخاوت خان کے گھر پر تھا، جو اس کا دوست بھی تھا اور اس کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ اس بات کے بعد اس نے قبرستان کا رخ نہیں کیا تھا اور دن رات سوچ میں ڈوبا رہتا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت بھی وہ سخاوت خان کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ سخاوت خان نے کہا، میری مانو رفیق بھائی، تم اس چکر سے نکلو۔ یار میں نے کئی بار یہ بات سوچی ہے، پر ایک بات مارے ڈالتی ہے۔ کیا؟ یار دادا دادی اور اس کے بعد اماں ابا بھی شاہینہ بیگم کے میکے میں نوکری کرتے رہے ہیں۔ اماں نے دودھ اس شرط پر بخشا تھا کہ رفیق اس خاندان کے نمک خوار رہنا اور نمک حلالی کرنا۔ اس خاندان کے مفاد کے لیے 1000 زندگیاں بھی قربان ہو جائیں تو کبھی اس سے گریز مت کرنا۔ میں نے اماں کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ اماں جان کی پرواہ نہیں کروں گا ان لوگوں کے لیے۔ اماں بڑی پیاری تھی مجھے۔ جب بھی سوچتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلوں تو اماں کی تصویر سامنے آ جاتی ہے اور میری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ اماں کے سوا میں نے شاید آج تک کسی کی پرواہ نہیں کی ہے۔ شاہینہ بیگم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوکن کے جلاپے میں جل رہی تھی۔ مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے، پر ایک بات جانتا ہوں کہ عورتیں ہر تکلیف برداشت کر لیتی ہیں، سوکن برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک سوچا تھا کہ اگر کسی طرف سے کوئی کام نہ بنا تو چاہے پھانسی پر چڑھنا پڑے، عرشیہ بیگم کو خود قتل کر دوں گا۔ سخاوت خان بے بسی سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر اس نے کہا، رفیق بھائی دیکھو، اللہ کی طاقت سے ٹکر لینا تو مشکل کام ہے۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ ہماری تو جان نکل گئی ہے۔ باقی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سخاوت خان تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں، پر یہ تو بہت بڑا ٹنٹا ہے، اس سے نکل لو۔ اب تو مصیبت گلے پڑ ہی گئی ہے۔ تمہیں یاد نہیں جوگی بابا کیا کہہ کر گیا ہے؟ اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ بڑا خطرناک آدمی ہے، اس سے پنگا لینا بڑا مشکل کام ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح ایک بار پھر وہ قبر کھود کر اس میں سے بچی نکال لی جائے۔ ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ قبر میں ہے اور جیتی جاگتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے وہاں سے بھاگنے کے بعد قبر کا کیا حال ہوا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، سخاوت خان متفکر لہجے میں بولا۔ رفیق نے کہا، پر اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچی زندہ ملے یا مردہ، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ ہم تو اسی بات پر حیران ہیں کہ آخر بچی قبر میں پیدا کیسے ہوئی، اور چلو پیدا بھی ہو گئی تو بند قبر میں اسے سانس کہاں سے ملی ہوگی۔ انہی ساری باتوں کو سوچ کر کہتا ہوں رفیق بھائی کہ یہ سب شیطانی چکر ہے، اور تم دیکھنا ہم سب کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ پھنس جائیں گے نہیں سخاوت خان، پھنس چکے ہیں، اور اب اس وقت تک گلو خلاصی مشکل ہے جب تک اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھ جائے۔ یار ایک بات میرے دماغ میں آ رہی ہے۔ کیا؟
ایسا کرتے ہیں قبرستان میں فاتحہ پڑھنے چلتے ہیں، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا، ہم 2 بندے چلتے ہیں بس، تھوڑے سے ہار پھول لے لیں گے، اس قبر کے آس پاس کسی قبر پر ڈال دیں گے اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح ہمیں قبر کا جائزہ لینے کا موقع مل جائے گا، پھر سوچیں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جیسی تمہاری مرضی، سخاوت خان نے گردن ہلا کر کہا۔ اسی دوپہر وہ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے جب وہ گیٹ سے داخل ہو رہے تھے تو ایک جنازہ بھی تدفین کے لیے آیا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی چل پڑے۔ دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ٹوپیاں لگائی ہوئی تھی، ساتھ ہی پھول بھی ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ گورکن اس وقت جنازے کی تدفین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، چنانچہ وہ قبروں پر تھوڑے تھوڑے پھول ڈالتے ہوئے اس قبر تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر نہ جانے کیوں ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ شاید یہ گزری راتوں کا تصور تھا یا پھر قبر کے آس پاس کوئی ایسی غیر مرئی قوت 1000 آنکھوں سے ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ انہوں نے آس پاس کی قبروں پر پھول ڈالنے کے بعد اس قبر پر بھی پھول ڈالے اور اس کا جائزہ لینے لگے۔ قبر بالکل صحیح حالت میں تھی۔ گورکن نے اس کھلی ہوئی قبر کو ٹھیک کر دیا تھا۔ وہ قرب و جوار کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ اس وقت کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ کافی فاصلے پر انہوں نے گورکن کی رہائش گاہ دیکھی۔ اس کی رہائش گاہ قبر سے کافی دور تھی۔ تمام تر جائزہ لینے کے بعد رفیق نے گردن ہلائی اور بولا، بات سمجھ میں آ گئی ہے، میرا خیال ہے اب میں یہ کام کر لوں گا، مگر ٹائم لگے گا، آؤ چلیں۔ وہ قبرستان سے باہر نکل آئے۔ سخاوت خان نے کہا، ویسے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر رات کو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو جاتی ہے، ادھر رات ہی کو تو روحیں بھٹکتی ہیں، کام کرو تو دن میں کرو۔ رفیق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سخاوت خان کے گھر پہنچ کر اس نے کہا، شاہینہ بیگم سے ملے ہوئے بہت دن ہو گئے، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں، میرا خیال ہے آج ذرا ادھر بھی جھانک لوں۔ سخاوت خان کو مختلف ہدایات دینے کے بعد رفیق شاہینہ بیگم کی حویلی چل پڑا۔ شاہینہ بیگم اسے دیکھ کر غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ میں تو سمجھی کہ تو کہیں غرق ہو گیا، ڈوب مرا کہیں جا کر، تو نے اپنے مرنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ رفیق ہنسنے لگا، پھر بولا، بیگم جی مرتا تو اطلاع دیتا نا، آپ کی وفاداری تو مجھے مرنے بھی نہیں دے گی۔ دیکھ رفیق، میرا جی مت جلا، ایسی باتیں مت کیا کر۔ بیگم صاحب آپ یقین کریں، قسم لے لیں، 1 منٹ بھی آپ کی طرف سے غافل رہ کر گزارا ہو جو آپ کی مشکل کے حل کے لیے مارا مارا پھرتا رہا ہوں، جوگی بابا کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ عرشیہ بیگم کا اب کوئی پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو ادھر کی کوئی خبر نہیں ملی؟ ارے سارے کے سارے نمک حرام ہے، کسے پڑی ہے کہ لکڑ موڑ والے بنگلے کے حالات مجھ تک پہنچائے؟ تیرے سوا اور کوئی وہاں جاتا بھی تو نہیں ہے، بس میرے سینے پر سانپ لوٹتے رہتے ہیں، میں ادھر کے حالات معلوم کر کے آتا ہوں۔ ویسے میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ عرشیہ بیگم مر چکی ہے اور میں نے خود انہیں قبرستان میں دفن کیا ہے۔ کیا؟ جو سادھو بابا نے کہا تھا وہ سچ ہو گیا؟ ہاں جی، آپ نے تو مجھے برا بھلا کہہ دیا، پر میں باہر نکل کر یہی سب کچھ کرتا رہا ہوں۔ تجھے میری قسم، سچ بتا، عرشیہ مر گئی؟ ہاں جی، بالکل مر گئی، اور ہم لوگ جوگی بابا کے حکم پر جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چکر کیا چلا ہوا ہے، تو بتائے گا تو پتہ چلے گا نا۔ تب رفیق نے ساری کہانی شاہینہ بیگم کو سنا دی۔ شاہینہ بیگم کا منہ حیرت سے پھٹے کا پھٹا رہ گیا۔ وہ بہت دیر تک منہ پھاڑے رفیق کو دیکھتی رہی، پھر بولی، یہ تو بڑا لمبا جادو کا چکر چل رہا ہے، آپ کے لیے سب کچھ کرنا پڑا بیگم صاحبہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، رات کو بڑے بڑے بھیانک خواب دیکھتی رہتی ہوں اور بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی ہوں۔ کبھی دیکھتی ہوں کہ میں ایک سنسان صحرا میں چلی جا رہی ہوں، کافی فاصلے پر جانے کے بعد مجھے ایک مندر نظر آتا ہے، میرا لباس بدل جاتا ہے اور میں ہندو عورتوں جیسا لباس پہن کر اس مندر میں داخل ہوتی ہوں۔ وہاں ایک تہخانے میں اترتی ہوں جہاں کالے رنگ کی ایک بھیانک مورتی نظر آتی ہے، بس میں اس مورتی کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتی ہوں اور سر جھکا لیتی ہوں۔ یہ خواب مجھے 4-5 دفعہ نظر آ چکا ہے۔ بیگم صاحب، سفلی علم کے چکر میں پڑھ کر ایمان تو کھونا ہی پڑتا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے بیگم صاحب آپ کی وفاداری میں کیا ہے۔ جوگی بابا بہت خطرناک آدمی ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جا ذرا لکڑ موڑ کے حالات معلوم کر۔ ٹھیک ہے جی، آج ہی چلا جاتا ہوں۔ لکڑ موڑ کے حالات یہ تھے کہ 2 دن پہلے چودھری شاہنواز واپس آئے تھے اور سیدھے لکڑ موڑ والے بنگلے پہنچے تھے۔ لکڑ موڑ بنگلے پر ایک افراتفری طاری تھی، سب وحشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اس بنگلے کے نگراں حمید خان سے صورتحال معلوم کی تو اس نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آج 11 دن ہو گئے ہیں صاحب جی، عرشیہ بیگم گھر سے غائب ہیں۔ چوتھی شاہنواز پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ صاحب جی آپ ایک بات کا یقین کر لیں، جو ذمہ داری آپ نے ہمارے سپرد کی تھی اس میں مجال ہے کہ ہم نے ایک لمحے کی غفلت برتی ہو۔ صاحب جی ہم پوری طرح بنگلے کی نگرانی کرتے تھے، جس دن چھوٹی بیگم صاحب غائب ہوئی ہیں اس دن بھی ہم سب ہوشیار تھے، ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف سے باہر نکلی ہیں اور کہاں گئیں۔ صاحب جی ایک اور بات ہمیں پریشان کر رہی ہے، وہ یہ کہ جس رات وہ غائب ہوئی ہیں اس دن صبح کو ایک فقیر آیا تھا جو بڑی بھیانک شکل و صورت کا مالک تھا اور عجیب و غریب سا لباس پہنے ہوئے تھا۔
دروازے پر آ کر اس نے صدا لگائی تو چھوٹی بیگم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے چھوٹی بیگم صاحب سے ملنا ہے۔ صاحب جی، ہم نے اسے بیگم صاحب کے سامنے پہنچا دیا۔ بیگم صاحب نے اس سے تھوڑی دیر باتیں کی، پھر اسے پیسے وغیرہ دیے، لیکن صاحب جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فقیر نے پیسے نوکروں میں بانٹ دیے اور کہنے لگا کہ وہ صرف چودھری صاحب کی دنیا میں آنے والی اولاد کے لیے دعا کرنے آیا ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ بس صاحب جی اسی رات وہ، میرا مطلب ہے چھوٹی بیگم صاحب گھر سے غائب ہو گئیں اور ہم نے زمین کا کونا کونا چھان مارا ہے پر ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ خدا تمہیں غارت کرے، تم نے میری دنیا برباد کر دی۔ ارے بدبختوں، نکلو، جاؤ یہاں سے، تلاش کرو، عرشیہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں صاحب اولاد ہونے والا تھا، تم نے مجھ سے میرا وارث چھین لیا۔ چودھری شاہنواز زارو قطار رونے لگا۔ حمید خان سر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ چودھری شاہنواز نے پھر کہا، میری صورت دیکھ رہے ہو، مرو، جا کر تلاش کرو، اسے تلاش کرو حمید خان۔ آخر میں نے تمہاری ذمہ داری پر سب چھوڑ دیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قدر لاپرواہ ہو تو تمہارا کیا خیال ہے، میں اس طرح چھوڑ دیتا عرشیہ کو؟ ارے بدبختوں، ساری عمر گنوانے کے بعد تو مجھے یہ خوشخبری ملی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں، تم نے مجھ سے وہ خوشی چھین لی۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ صاحب جی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہم نے، آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، ورنہ آپ کو فوراً ہی اطلاع دی جاتی۔ چپا چپا چھان مارا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ برا نہ مانے صاحب جی تو ہم نے خفیہ طور پر حویلی میں بھی معلومات حاصل کی ہیں کہ کہیں چھوٹی بیگم صاحب ادھر تو نہیں پہنچی، مگر کہیں سے کوئی نام و پتہ نہیں ملا۔ صاحب جی ہم تو خود پریشان ہیں، تو کیا صبر کر لوں میں عرشیہ کو، اپنی اولاد کو صبر کر لوں کیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ ان برے حالات کے باوجود چودھری شاہنواز نے شاہینہ بیگم کی جانب رخ نہیں کیا تھا، لیکن دل میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ وہ اس فقیر کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے، اور انہوں نے حمید خان کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ صرف عرشیہ بیگم کو ہی نہیں بلکہ گھوم پھر کر اس فقیر کو بھی تلاش کیا جائے۔ شہباز نے اقبال کو پوری تفصیل بتائی اور اقبال دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، ناممکن بات ہے، طب کی تاریخ میں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی وجود آکسیجن کے بغیر کچھ لمحوں کے لیے بھی زندہ رہ سکا ہو، اور پھر نمود کا عمل بھی ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مردہ جسم سے آپریشن کے ذریعے وہ بھی کچھ دیر بعد تک ولادت کرائی جا سکتی ہے۔ اس پر بھی اس کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ جنم لینے والی ہستی زندگی پالے۔ اگر اسے تھوڑی سی دیر کے بعد آکسیجن مل جائے تب تو اس کی زندگی کے آثار دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں، ورنہ عام طور سے ماں کی موت کے ساتھ ہی اس کی شکم میں پرورش پانے والا وجود لمحوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے آکسیجن کے منتقل ہونے کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر تم کہتے ہو کہ 7-8 دن کے بعد وہ قبر کھودی گئی تھی۔ یار مجھے یہ ایک ناقابل یقین سی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ یار اگر تمہاری جگہ میں بھی کسی اور کی زبانی یہ کہانی سنتا تو مجھے یقین نہ آتا، مگر اب اس بات کو کیا کہو گے کہ وہ نوزائیدہ بچی میرے گھر میں پرورش پا رہی ہے۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں اقبال، اس میں کچھ پراسرار حقیقتیں پوشیدہ ہیں جو ماورائے عقل ہیں۔ مثلاً اس رات وہ قبر کھودنے والے کون تھے، یا اس عورت کی تدفین کرانے والے کون تھے جنہوں نے اپنے پتے تک غلط لکھوائے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ قبر کیوں کھودی جا رہی تھی؟ پھر ایک تیز روشنی نے انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ تمہیں ایک اور بات بتاؤں، اس بچی کے سرہانے بچوں کے استعمال کی بے شمار چیزیں دستیاب ہوئیں، جدید ترین لباس، بہت سی عمدہ قسم کے دودھ پلانے والے فیڈرز جو مختلف اقسام کے تھے، دودھ کے ڈبے، اور وہ تمام چیزیں جو بچوں کے استعمال کی ہوتی ہیں، یعنی لوشن اور پاؤڈر وغیرہ بھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے باقاعدگی کے ساتھ ایک بچے کی ولادت کا انتظار کیا ہو، اس کے بعد وہ اشیاء ہم تک پہنچا دی ہوں، لیکن یقین کرو پہنچانے والے کا نام و نشان نہیں ملا۔ یار قبرستان میں رہ کر تمہارے دماغ میں اس طرح کی کہانیاں بیدار ہونے لگی ہیں۔ ان سے بچو شہباز، ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، ہم بھلا ایسی پراسرار کہانیوں پر یار کمال کرتے ہو؟ جو کچھ مجھ پر بیت چکی ہے وہ سنا رہا ہوں اور تم اسے کہانی قرار دے رہے ہو۔ تب پھر اس سلسلے میں ڈاکٹر حارث سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ خدا کی قسم تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں تم سے یہی کہنے والا تھا کہ ڈاکٹر حارث سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ وہ انتہائی زیرک انسان ہیں اور ہر طرح کے معاملات سے واقفیت رکھتے ہیں، پھر مذہبی آدمی بھی ہیں، اس لیے ان تمام واقعات کی مناسب توجیہ کر سکیں گے۔ لیکن سوچ لو، ڈاکٹر حارث کو ساری تفصیلات بتانا ہوں گی اور اس کے پروف دینا ہوں گے۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہی میں انہیں بھی بتا دوں گا، اور پروف کے طور پر وہ بچی ہمارے پاس موجود ہے، وہ میں دکھا دوں گا۔ کیا نام رکھا بچی کا تم لوگوں نے؟ نام تو ابھی تک کوئی نہیں رکھا، ویسے میرے باپ نے اس کے کان میں اذان کہہ دی ہے، پتہ نہیں منیزہ اس کا کیا نام رکھے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، اقبال نے کہا، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر حارث کی جانب چل پڑے جو ان کے پروفیسر اور ایک دیندار انسان تھے۔ اسی اسپتال میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھے جس میں یہ دونوں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر حارث ان لوگوں سے تفصیل سننے کے بعد دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ابھی تک اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر ان کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔
और वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं इनसे गलत बयानी तो नहीं की जा रही। फिर उन्होंने आंखें खोलकर बेएतबार सी निगाहों से इन दोनों को देखा और बोले, देखो बच्चों, तुम खुद भी समझदार हो। माँ और बच्चे के दरमियान वैसे तो बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर एक अमल इनके दरमियान रहता है, खास तौर से विलादत से पहले। और इस दौरान किसी हादसे या किसी बुनियाद पर खुदा न ख्वास्ता माँ का इंतकाल हो जाए तो बच्चा चंद लम्हों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इन्हीं लम्हों में अगर ऑपरेशन कर लिया जाए तो इसकी ज़िंदगी के इम्कानात होते हैं। अगर थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाए तो ऐसा नहीं होता। तुम लोगों ने कहानी में रंग आमेज़ी की है, यानी इसको पुरअसरारियत का रंग दे दिया है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता और ना कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बेशुमार ऐसे माकूफुल फितरत और माकूफुल अकल वाक़यात इस कायनात में रोनुमा होते रहते हैं जिनकी इंसानी जहन तोज्जुह नहीं करने पाता। लेकिन बहरहाल कुदरत के अमल से किसको इनकार है। हो सकता है इसमें कोई तलस्सुमी अमलकार फरमा हो, लेकिन तिबी तौर पर यह वाक़या इंतहाई अजीबो गरीब नौइयत का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहबाज कहते हैं कि वो बच्चे इनके घर में महफूज है। बेशक वो मेरे लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह वो कब्र खोलकर मैं इस इंसानी जिस्म का तज्जिया करूँ जिसके साथ ये वारदात हुई है। मेरे लिए ये एक इंतहाई अनोखी तहकीक होगी। शहबाज, तुम और इकबाल दोनों मेरे साथ अपने घर चलोगे। जो वाक़यात तुमने मुझे सुनाए हैं, इनकी रोशनी में ये अंदाज़ा मुझे हो चुका है कि वो लावारिस लाश है। बेशक तुम लोगों के कहने के मुताबिक कुछ लोगों ने रात की तारीकियों में वो कब्र खोलने की कोशिश की और किसी की मुदाफ़ियत पर वो नाकाम होकर भाग गए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे वालिद की ताबून से मुझे कुछ दिनों के लिए वो इंसानी जिस्म मिल जाए। वैसे भी तुम जानते हो कि हम अपने तजुर्बात के लिए इज्साम हासिल करते हैं। खैर, हमारे अस्पताल में इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन बाज़ प्राइवेट इदारे जराइम पेशा अफराद को रकूमात अदा करके कब्रिस्तान से ऐसे जिस्म चोरी करवाते हैं और वो चोरी करके इस तरह के इज्साम ले आते हैं। मैंने इस पहलू पर भी गौर किया है कि इस कब्र को खोदने की वजह कुछ ऐसी ही तो नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। ये तजुर्बा मेरी ज़िंदगी का अनोखा तरीन तजुर्बा होगा। तुम लोग बराए करम मेरी मदद करो। क्यों शहबाज, क्या तुम अपने वालिद को इसके लिए तैयार कर सकते हो? मेरे वालिद बहुत असूल परस्त इंसान हैं। कब्रिस्तान में दफन मौजूद इन्हें बहुत अजीज़ हैं। फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें ये कोशिश ज़रूर करना होगी। तुमने मेरे अंदर आतिश शौक भड़का दी है। मैं इस लाश पर तजुर्बा किए बगैर नहीं रह सकता। डॉक्टर हारिस ने खसूसी तौर पर इंतजामात किए। इकबाल और शहबाज को लेकर वो शहबाज के शहर पहुँच गए। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने बड़ी एम्बुलेंस कब्रिस्तान के कुछ फासले पर खड़ी की थी। फिर शहबाज कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। गुलाब खान घर के बाहर ही था। शहबाज को देखकर हैरान रह गया और जल्दी से इसके करीब पहुंच गया। खैर तो है शहबाज, तू ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ अब्बा, आ अंदर आ। अब्बा, एक ज़रूरी काम से आया हूँ, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। बोल बेटा। मैं तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से तू इतनी जल्दी वापस आया है। हाँ अब्बा, मेरे साथ प्रोफेसर हारिस और इकबाल भी आए हैं। हमें फ़ौरन वापस भी जाना है। तू इन्हें बुला ले। क्या तूने इन्हें अपनी असलियत नहीं बताई? इन्हें अपने घर लाते हुए शर्मिंदा होता है? बिल्कुल नहीं अब्बा, मुझे अपनी असलियत पर फ़ख्र है। मैं एक मेहनत कश का बेटा हूँ। फिर क्या बात है? हमें डर है अब्बा, ज़्यादा देर ना हो जाए। एक एक लम्हा कीमती है। शहबाज ने पहले से सोचे हुए मंसूबे के तहत कहा। वो अपने सादा लुहबाब की आदत को जानता था। अगर कोई ऐसी जज्बाती बात करके इन्हें आमादा किया जा सका तब फिर ठीक है, वरना वो किसी भी कीमत पर कब्र कुशाई नहीं करने देंगे। बाप सवालिया निगाहों से शहबाज को देख रहा था। तब शहबाज ने कहा, अब्बा वो बच्ची तो ठीक है ना? हाँ, मुनीज़ा ने इसका नाम भी रख लिया है, गुलाब खान ने मसरूर लहजे में कहा। शहबाज ने कहा, क्या नाम रखा है इसका? मुनीज़ा ने इसका नाम शीना रखा है। अच्छा नाम है। तो अब्बा, मैं ये कह रहा था कि मैं शहर वापस जाकर अपने प्रोफेसर हारिस से मिला और इन्हें तफसील बताई। इनसे पूछा कि 7-8 दिन से कब्र में दफन किसी खातून के यहाँ इस तरह वलादत हो सकती है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, कोई गलत फहमी हुई है। अब्बा, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हो सकता है कि औरत को सक्ता हो गया हो। कभी कभी इस तरह सक्ता हो जाता है, इंसान जिंदा होता है मगर कोमा में चला जाता है और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है जैसे वो मर चुका हो। ऐसे किसी इंसान का इलाज करके इसकी सांसें बहाल की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर वो मर गई होती तो इसके यहाँ औलाद ना पैदा होती। डॉक्टर साहब ने कहा है कि इससे पहले इसका सक्ता टूट जाए और वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, इसकी लाश कब्र से निकाल लेना चाहिए। वो इसे तिब्बी इमदाद देकर इसकी ज़िंदगी बहाल कर सकते हैं। बड़ा भरपूर वार था गुलाब खान पर। भला किसी जिंदा वजूद को कब्र में रहने की क्या गुंजाइश थी? बदहवासी से बोला, अरे तो बेटा जल्दी कर, मैं कुदाल फावड़ा लेकर आता हूँ और इन दोनों को भी बुला ले। अब्बा, नहीं, रहने दो, पहले हम अपना काम कर लेते हैं, इसके बाद मैं इन्हें मोबाइल पर फ़ोन करके बुला लूँगा और हम लाश ले जाएंगे। चल बेटा चल, जल्दी चल, तू कब्र के पास चल और ये कोट और पैंट उतार ले, इसमें बंदा मेहनत का काम नहीं कर सकता। ठीक है अब्बा, आप कुदाल फावड़ा ले आओ। अम्मा और मुनीज़ा को मेरी आमद के बारे में ना बताना, वरना वो हमारे काम में रुकावट डालेंगी। आप समझ रहे हो ना?
اب جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو یہ کام بہت جلدی ہو جانا چاہیے، ایک لمحہ ہماری غفلت کہیں ہمارے لیے نقصان دہ نہ بن جائے۔ سادہ لو غلاب خان دوڑتا ہوا اندر چلا گیا اور کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنے اوزار اٹھا لایا۔ ادھر شہباز خان نے کوٹ اتار کر ایک طرف ڈالا اور دوبارہ اس قبر کو کھودنے کے لیے تیار ہو گیا۔ باپ بیٹے نے مل کر قبر کھولی۔ غلاب خان نے اپنے منہ پر ڈھاٹا باندھ لیا تھا اور شہباز نے چہرے پر ماسک لگا لیا تھا۔ دونوں ہوشیاری سے اپنا کام کرنے لگے، لیکن جب قبر کی سلیبیں ہٹیں تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ قبر میں ذرا برابر بدبو نہیں تھی۔ کفن بالکل صاف شفاف تھا، بس یہی لگتا تھا جیسے کوئی کفن اوڑے سو رہا ہو۔ بڑی ہمت اور محنت کے ساتھ شہباز نے باپ کے ساتھ مل کر وہ لاش نکالی اور اسے احترام کے ساتھ قبر کے ساتھ رکھ دیا۔ شہباز کی نگاہ اس دیوار پر پڑی جہاں سے اس رات وہ لوگ کود کر بھاگے تھے۔ یہ جگہ بہت بہتر تھی۔ شہباز نے موبائل فون نکالا اور اقبال اور پروفیسر حارث کو اس دیوار کے پاس آنے کا اشارہ دیا۔ وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اس وقت تک وہاں بیٹھا رہا جب تک پروفیسر کی گاڑی یعنی وہ ایمبولینس اس دیوار کے پاس آ کر کھڑی نہ ہو گئی۔ اقبال بھی کود کر آ گیا اور دونوں لاش کے پاس پہنچ گئے۔ اقبال نے غلاب خان کو بڑے ادب سے سلام کیا تھا۔ ارے بیٹا جیتے رہو، تم لوگ جلدی سے اپنا کام کرو، میرا تو دل ہل کر رہ گیا ہے۔ سنو، مجھے جلدی سے بتانا اس بارے میں۔ تم فکر ہی مت کرو ابا، میں بہت جلد تمہیں ساری صورتحال بتاؤں گا۔ اور ہاں ایک بات سنو، اس قبر کو برابر کر دینا، ایسے ہی کر دینا جیسے یہ تھی، اسے کھلی مت چھوڑنا۔ نہ بیٹا نہ، یہ تو امانت ہے، جب تک تم لوگ مجھے یہ اطلاع نہیں دو گے کہ وہ بیچاری زندہ ہے یا مر گئی، میں یہ قبر کسی اور کو نہیں دوں گا۔ سلیبیں رکھ کر اسے برابر کیے دیتا ہوں تاکہ جس کی امانت ہے اس کے لیے محفوظ رہے۔ اور ابا، اماں اور منیزہ کو اس بارے میں مت بتانا۔ نہیں بتاؤں گا، بگڑیں گی دونوں کی دونوں۔ لاش کو پوری حفاظت کے ساتھ ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر حارث نے خود اس سلسلے میں بھرپور مدد کی تھی اور پھر وہ لوگ برق رفتاری سے اسے لے کر چل پڑے۔ ڈاکٹر حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے ابا نے اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کی؟ جناب عالی، میں نے انہیں ایک فرضی کہانی سنا دی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے انہیں بتایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے سکتہ، کسی حادثے کی بنا پر انسان سکتے میں آ جاتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ عورت سکتے میں بھی ہو سکتی ہے۔ میرے پروفیسر یہی جائزہ لینے کے لیے اسے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اگر وہ سکتے کے عالم میں ہے تو اسے بحال کیا جا سکے۔ ڈاکٹر حارث کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے شہباز کو دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ کہتے ہو کہ یہ بات تم نے مذاق میں کہہ دی تھی؟ میرا مطلب ہے یوں ہی برسبیل تذکرہ؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ شہباز، تمہاری الفاظ 1000% درست ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایسی کوئی ماں سکتے کے عالم میں چلی جائے تو اس کا جسمانی عمل جاری رہتا ہے، بظاہر وہ مردہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ کسی کو سکتہ ہوا ہو اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا۔ بس اتنا سا فرق ہے کہ قبر میں داخل ہونے کے بعد آکسیجن نہ ملنے سے اس میں زندگی باقی نہیں رہتی۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ انسان زندہ قبر سے برآمد ہو گیا ہے، لیکن وہ مفروضے کہانیوں کی شکل میں سامنے آئے ہیں، مگر کوئی ٹھوس ثبوت کبھی نہیں مل سکا۔ پھر بھی یہ ایک تجزیہ ہے جو ہم ضرور کریں گے۔ ڈرائیور رفتار تیز کرو۔ ڈاکٹر حارث بہت زیادہ بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بار بار ڈرائیور کو ایمبولینس کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی اور اس کے بعد وہ ہسپتال پہنچ گئے۔ کسی کو کچھ بتائے بغیر لاش کو اس تجربے گاہ میں منتقل کر دیا گیا جہاں لاتعداد حیران کن تجربات ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ مصروف کیا تھا۔ ان کے علاوہ صرف 2 نرسیں اور طلب کر لی تھیں جن کے سپرد دوسری ذمہ داریاں کی گئی تھیں، اور اس کے بعد وہ مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر حارث کیونکہ ہسپتال کے بہت بڑے سرجن تھے، اس لیے ان کے معاملات میں کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ وہ مختلف طریقوں سے اس انسانی جسم پر عمل کرنے لگے۔ وہ عورت بے پناہ خوبصورت تھی، اس کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے جسم میں ابھی تک سرخی موجود تھی اور وہ سفیدی اور نلاہٹ پیدا نہیں ہوئی تھی جو بے جان جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن پر انجیکشن دیتے رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی کچھ عمل کیا اور پھر اس کے چہرے پر آکسیجن لگا دی۔ اس کے بعد وہ گھڑی میں وقت دیکھ کر انتظار کرنے لگے۔ اقبال اور شہباز کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہے تھے وہ ان کی زندگی کا انوکھا ترین تجربہ تھا، اور اس وقت اقبال کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی جب اس نے اس انسانی جسم میں سانسوں کی جنبش دیکھی۔ آہستہ آہستہ اس کے سینے میں تحریک پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پراسرار عورت کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں ہوا تھا جس سے اس کی شخصیت پر کچھ اور روشنی پڑتی۔ ڈاکٹر حارث بھی پوری طرح اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے۔ اقبال نے انہیں بتایا تھا کہ شہباز کے والد بہت ہی سادہ لوح انسان ہیں، لیکن وہ بے چین ہوں گے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ سر، آپ اس سلسلے میں کوئی ہدایت دیجیے۔ دیکھو اقبال، میرے لیے یہ طبی سائنس کا ایک عجوبہ ہے۔ جو کچھ تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے اسے سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تھوڑے دن پہلے ہی کی بات ہے، ہمارے وطن میں خوفناک زلزلہ آیا تھا اور زلزلے میں بے شمار شدید جانی نقصانات ہوئے تھے۔ ایک بی بی 2 مہینے تک ملبے تلے دبی رہی۔ جب 2 مہینے کے بعد ملبہ اٹھایا گیا تو اس میں زندگی موجود تھی۔ بے شک اس کے اندر لاتعداد تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، لیکن تم خود سوچو، 2 مہینے تک بھوکا پیاسا رہ کر زندہ نکل آنا ایک معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ہم کمزور ذہن کے لوگ ہیں،
جدید سائنس سے زیادہ متاثر ہیں۔ میں ابھی تک وہ توجیہ تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں جس کے تحت قبر میں ماں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی بھی زندہ ہے اور ماں بھی زندہ ہے، یہ یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن آنکھوں کے سامنے کوئی چیز موجود ہو تو انسان اپنے آپ کو دھوکہ کس طرح دے سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس مسئلے کو یوں ہی رہنے دیا جائے۔ فرض کرو ہم شہباز کے والد کو اس بات کی اطلاع دے بھی دیتے ہیں کہ وہ عورت زندہ ہے، تو ان بیچاروں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر انہوں نے قبر خالی رکھی بھی ہوئی ہے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بے شمار قبرستانوں میں لوگ اپنے لیے زمین مخصوص کرا لیتے ہیں اور ان کی قبریں خالی پڑی رہتی ہیں۔ مجھے ابھی تجزیہ کرنے دو، اس کے بعد میں اس بچی کا بھی تجزیہ کروں گا۔ بس ذرا یہ بی بی ہوش میں آ جائے۔ اس کے ذہن کے خلیوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے پورے جسم کو آکسیجن نہیں ملی، اسی طرح دماغ کے خلیے بھی آکسیجن سے محروم رہے ہیں۔ ایسے عالم میں جو نہ ہوتا کم تھا۔ میں تبھی نقطہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی زندگی قائم رہنے کی وجوہات کیا تھیں اور کس طرح اس میں کسی کو جنم دینے کی گنجائش باقی رہی۔ پھر اس کے بعد جب میں اس چیز کا انکشاف کروں گا تو تم یقین کرو میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو جائے گا، اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ اس سے بہت سی نئی تحقیقات ہو سکیں۔ خاموشی اختیار کرو، اگر انہیں تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو بحالت مجبوری نے یہ تکلیف برداشت کرنا ہوگی۔ اقبال نے یہ پوری تفصیلات شہباز کو بتائیں اور شہباز ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ رفیق در حقیقت لکڑ موڑ نہیں گیا تھا، دو الگ الگ خاندان سمجھے جاتے تھے، شاہینہ بیگم کی حویلی والے اور لکڑ موڑ بنگلے والے۔ عرشیہ بیگم وہاں سے غائب ہو گئی تھیں اور ظاہری بات ہے وہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہوں گے۔ لکڑ موڑ پر جس شخص کو اس عمارت کی نگرانی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا اس کا نام حمید خان تھا، اور حمید خان کے بارے میں رفیق اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ اگر اس نے رفیق کو وہاں دیکھا تو شبے کا شکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاہینہ بیگم کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ اپنے ذرائع سے کام لے کر اس نے یہ بات معلوم کر لی کہ چودھری شہنواز واپس آ گئے ہیں اور لکڑ موڑ کے بنگلے میں قیامت برپا ہے۔ بس انہی خبروں کو نمک مرچ لگا کر وہ شاہینہ بیگم کے پاس پہنچ گیا۔ شاہینہ بیگم بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ رفیق کو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ دوہری مصیبت کا شکار ہو گیا تھا۔ ایک طرف شاہینہ بیگم تھی تو دوسری طرف راج گندل جو دھمکیاں دے کر گیا تھا، اور اس کی دھمکیوں سے رفیق بہت خوفزدہ تھا۔ شاہینہ بیگم نے بے چینی سے اسے دیکھا اور بولی، ہاں کیا خبر لائے رفیق؟ بیگم صاحب چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں۔ عرشیہ بیگم مسلسل لاپتہ ہیں۔ ظاہر ہے انہیں لاپتہ ہونا ہی چاہیے، ان کی تو قبر کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا سکتا سوائے میرے، مگر چودھری صاحب بڑا واویلا مچائے ہوئے ہیں۔ حمید خان بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے راج گندل نے اپنا قول نبھایا۔ ہاں جی، پر کچھ مشکلیں درپیش ہیں، میں انہی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ شاہینہ بیگم نے خوشی کے عالم میں اس کے الفاظ پر توجہ نہیں دی اور بولی، گندل مہاراج کو کچھ رقم پہنچانی ہے، کب جاؤ گے ان کے پاس؟ بس جی بہت جلد جانا ہے، ذرا کچھ کام کر لوں، اب اجازت دیجیے۔ رفیق شاہینہ بیگم کو مطمئن کر کے نکل آیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اس نے سخاوت خان سے کہا، سخاوت خان تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ جو مانگو گے میں دلوا دوں گا شاہینہ بیگم سے، مگر سخاوت خان تم لوگوں کو میرا کام کرنا ہوگا۔ یہ سمجھ لو کہ میری جان خطرے میں ہے اور تمہاری بھی۔ یہ مت سمجھنا کہ اکیلا میں پھنس جاؤں گا، میں تمہیں صاف صاف بتائے دے رہا ہوں، جب میری گردن پھنسے گی تو میں راج گندل سے کہہ دوں گا کہ مہاراج غلطی میری نہیں ان چاروں کی بھی ہے۔ ارے رفیق بھائی کیوں ڈراتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جتنا پریشان ہوں تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ چودھری صاحب واپس آ گئے ہیں اور سراغ لگاتے پھر رہے ہیں، کہیں انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ ہم لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں تو سمجھ لو کہ پھر قیامت آ جائے گی۔ چھوڑو رفیق بھائی، دلدل میں پھنسا دیا تم نے، اب کرنا کیا ہے؟ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے، اس پر عمل کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ رات کی تاریکی میں ہم قبرستان میں اپنا کام نہیں کر سکتے، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اس قسم کی کاروائیاں ہوتی ہیں روحوں کی طرف سے، وہ دن میں نہیں ہوتی، مغرب کے بعد سنا ہے روحوں کو آزادی مل جاتی ہے اور وہ بھٹکتی رہتی ہیں، روشنی ہونے سے پہلے وہ واپس چلی جاتی ہیں۔ ہم دوپہر میں اپنا کام کریں گے۔ کام کیا کرو گے؟ تم میں سے ایک مٹھائی کا ایک ڈبہ لے کر قبرستان کے گورکن کے گھر جائے گا، سامنے بنگلے پھیلے ہوئے ہیں، وہ کہہ دے گا کہ وہ پچھلے والے بنگلے سے آیا ہے مٹھائی لے کر، اس مٹھائی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوگی، یہ مٹھائی وہاں پہنچا دینا۔ ان بیچاروں کے لیے مٹھائی وغیرہ بڑی حیثیت رکھتی ہے، خوشی سے کھا لیں گے اور بے ہوش ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ساتھ کدال پھاوڑا لے کر جائیں گے اور قبر کھود کر وہ لاش نکال لیں گے۔ گاڑی قبرستان کی دیوار کے ساتھ ہی کھڑی کرنا، وہاں سے ہم لوگ اپنا کام کر لیں گے۔ ٹھیک ہے استاد رفیق، مگر ایک بات سن لو، کام شروع کرنے سے پہلے تمہیں ہم لوگوں کو 10-10 ہزار روپے دینا ہوں گے۔ ہاں بھیا جانتا ہوں، یہی تو موقع ہے تمہارے لیے رفیق کی گھٹائی کرنے کا۔ بیگم صاحبہ سے بات کر کے دوں گا تمہیں، کام ہونے سے پہلے رفیق بھائی۔ ٹھیک ہے رفیق نے کہا۔ پھر وہ شاہینہ بیگم کے پاس پہنچا اور انہیں کہانیاں سنا کر 50,000 روپے کی رقم لے لی۔ شاہینہ بیگم دیوانی ہو رہی تھیں، بہت سی آس امیدیں باندھ رکھی تھی انہوں نے، سوچ رہی تھی کہ عرشیہ تو جہنم رسید ہوئی،
بچے کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ بس ایک بات چودھری شہنواز یہاں آ جائیں، ایسا مکھن لگاؤں گی کہ بھیگی بلی بن جائیں گے۔ ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میرا سہاگ بحال ہو جائے۔ بہرحال رفیق نے اپنا کام شروع کر دیا اور سخاوت خان کا ایک آدمی مٹھائی لے کر گورکن کی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ اس وقت گلاب خان موجود نہیں تھا، وہ کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ سخاوت خان کے آدمی نے اندر داخل ہو کر آواز لگائی تو جیرا باہر آ گئی۔ سلام مائی، یہ مٹھائی کا ڈبہ بنگلہ نمبر 16 والوں نے بھیجا ہے، ان کے ہاں پوتا ہوا ہے، پوتے کی خوشی میں انہوں نے مٹھائی بنوائی ہے، یہ آپ کا حصہ ہے۔ بنگلہ نمبر 16؟ میری طرف سے مبارکباد کہہ دینا، جیرا نے خوش دلی سے کہا اور ڈبہ لے کر اندر چلی گئی۔ سخاوت خان کا آدمی واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے گلاب خان کو بھی اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ رفیق نے وہیں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے آدمی کو دوبارہ وہاں بھیجا اور گلاب خان کے دروازے پر جا کر اس نے آوازیں لگائیں۔ بہت دیر تک وہ چیختا رہا لیکن کوئی باہر نہ نکلا تو وہ مسکراتا ہوا آ گیا اور اس نے رفیق کو آ کر اطلاع دی کہ کام ہو گیا ہے۔ رفیق اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گئے اور انہوں نے تیزی سے کام شروع کر دیا۔ قبر کھلی اور جب انہوں نے سلیبیں ہٹائیں تو اندر نگاہ ڈالتے ہی رفیق کے حلق سے زوردار آواز نکل گئی اور اس کے ساتھی خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کیا ہوا استاد؟ سخاوت خان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ غائب، رفیق گھٹی گھٹی آواز میں بولا۔ کون؟ دونوں غائب، عورت ہے نا اس کی اولاد، قبر میں کچھ نہیں ہے۔ واپس چلو رفیق بھائی، خدا کے لیے واپس چلو۔ ایک تو تم لوگوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اتنی جلدی بھی نہیں مرنا رفیق بھائی، تمہیں خدا کا واسطہ ان آسیبی چکروں سے نکل آؤ۔ آؤ قبر ٹھیک کرو، رفیق نے کہا۔ بھاڑ میں ڈالو قبر کو، گورکن خود ٹھیک کر لے گا۔ یار رفیق بھائی پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کام تو ہم تمہارے لیے بہت سے کرتے ہیں مگر تم جن دھندوں میں پڑ گئے ہو قسم اللہ کی ٹھیک نہیں ہے، کوئی بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ رفیق نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ واپسی کے لیے چل پڑے۔ پھر رستے میں رفیق نے کہا، کہتے تو تم لوگ ٹھیک ہی ہو مگر اب ایک بات بتاؤ، راج گندل کو ہم نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے، راج گندل کے لیے کیا کیا جائے؟ تم جانتے ہو وہ سفلی علوم کا ماہر ہے، ہمارا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑے گا، ہم تو خود پریشان ہیں رفیق بھائی۔ بس ایک بات تم سے کہہ دیتا ہوں دوستوں، مجھے چھوڑ کر مت بھاگ جانا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، صرف تم لوگ ہی میرے رازدار ہو، دل کی ہر بات تم سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم تمام صورتحال سے واقف ہو۔ جب تک کوئی حل نہ نکل آئے تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ تمہارا ساتھ دیا ہے رفیق بھائی، اب بھی نہیں بھاگیں گے، وعدہ ہے، سخاوت خان نے کہا۔ رفیق پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، تم لوگ آرام کرو، میں ذرا شاہینہ بیگم کے پاس ہوا ہوں، ملازم ہوں ان کا، زیادہ دیر ان کے پاس سے غائب رہ بھی نہیں سکتا۔ رفیق اپنے ساتھیوں سے رخصت ہو کر حویلی کی جانب چل پڑا۔ شاہینہ نے پھر خواب دیکھا تھا۔ اب تو ان خوابوں کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ رات دن کی کوئی تخصیص نہیں رہی تھی، بس بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں خواب آبستے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ خواب بہت بھیانک ہوتے تھے اور ان کے خاتمے کے بعد شاہینہ شدید وحشت کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خواب دیکھ رہی تھی، اس کے سامنے دریا بہہ رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی کہ اس دریا میں انسانی جسم بہہ رہے ہیں، چیختے چلاتے، پانی میں غوطے کھاتے، ان کے ہاتھ مدد کے لیے پانی سے باہر نکلتے اور پھر وہ ڈوب جاتے۔ وہ چیخ بھی رہے تھے لیکن شاہینہ کو ان کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک سے اسے اپنے عقب میں ایک آہٹ سی سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس سے چند گز کے فاصلے پر ایک مگرمچھ بہت بڑا منہ کھولے چھپکلی جیسے پیروں کے ساتھ چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ شاہینہ کے حلق سے چیخ نکل گئی اور اس چیخ سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج ڈھلان کی طرف اتر چکا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹی تھی اور چند لمحوں کے بعد نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ اس نیند کے عالم میں اس نے یہ خواب دیکھا تھا۔ ایسا خوفناک خواب تھا کہ اس کے پورے بدن کے مسامات پسینہ اگل رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا اور اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکل گئی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر سادھو راج گندل خاموش بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی، بالکل ویرانی نظر آ رہی تھی۔ شاہینہ نے اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے زور زور سے آنکھیں ملی اور سادھو کو دیکھنے لگی۔ مصیبت میں ڈال دیا ہے تو نے ہمیں، بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، تیرا ستیہ ناس، اپنی مشکل تو حل کر لی تو نے اور ہم پڑ گئے مصیبت میں۔ جوگی مہاراج، گرو جی، چولہے میں گئے جوگی مہاراج، بھاڑ میں گئے گرو جی، کیا مصیبت پڑ گئی ہے ہمارے سر، اب کیا بتائیں تجھے، چھوٹا سا تو تیرا دماغ ہے، تو اگر یہ سمجھتی ہے پاگل عورت کہ ہم نے تھوڑی سی دولت کے لیے تیرا کام کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ دولت تو ہمارے پیروں کے نیچے ہے، کالی مائی کے داس ہیں ہم، دولت کی تو ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہوتی، پر ایک مسلمان لڑکی یا لڑکا ہمیں ایسا چاہیے تھا جس کی بلی دے کر ہم مہاشکتی حاصل کر لیں۔ کالے جادو کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں سیڑھی۔ جو 5ویں سیڑھی تک پہنچ جاتا ہے وہ مہاشکتی مان ہوتا ہے اور کالے سنسار میں دیوتاؤں کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کام کرنے تھے۔
خاص طور سے وہ بچہ جو مسلمان ہوتا اور سنسار کو نہ دیکھتا۔ ایسے کسی پوتر خون کی شیطان کو بھیٹ دے کر ہم مہاشکتی مان بن سکتے تھے، اور اس کے لیے ہم نے جو قدم اٹھایا تھا وہ پہلا اور آخری قدم تھا۔ مہاسابلی بس ایک بار موقع دیتے ہیں، ہمیں وہ بچہ چاہیے جو اس ماں کی آغوش میں جنم لے، جو سنسار کی نگاہوں سے دور ہو۔ سارا بندوبست کر لیا تھا ہم نے، پر ابھی جوگی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی، پھر رفیق کی آواز سنائی دی، بیگم جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ شاہینہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تو پیچھے سے راج گندل بول پڑا، آ جاؤ نکمے آ جاؤ، سارے کام خراب کرنے میں تیرا بڑا ہاتھ ہے۔ رفیق حیران سے اندر داخل ہوا تھا۔ آپ جوگی مہاراج؟ ہاں ہم، کچھ ہوا یا نہیں؟ دن رات کوششوں میں لگا ہوا ہوں سادھو مہاراج، مجھ سے قسم لے لیں، ایک لمحے کو سکون نہیں ملا ہے۔ ابھی قبرستان سے آ رہا ہوں، بڑی کوششیں کی ہیں میں نے، رات میں تو وہاں روحوں کا بسیرا ہوتا ہے، میں نے سوچا کہ دن کی روشنی میں ذرا وہاں کا جائزہ لوں۔ جائزہ لینے کے بعد آج میں نے ایک اور کارروائی کی، قبرستان کے گورکنوں کو دھوکہ سے نشہ آور مٹھائی کھلائی اور اس کے بعد وہ قبر کھودی۔ تو پھر کیا ہوا؟ راج گندل متجسس انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری حیرت انگیز بات ہوئی مہاراج، پہلے جب میرے آدمیوں نے قبر کھولی تھی تو قبر میں عرشیہ بیگم اور اس کے برابر ایک نوزائیدہ بچی بھی موجود تھی، مگر ہم اسی وقت روشنی کی زد میں آ گئے تھے اور قبر اسی طرح کھلی چھوڑ کر بھاگ آئے تھے۔ بعد میں ہمیں اس قبر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہاں کیا ہوا۔ بہرحال گورکن نے وہ قبر برابر کر دی تھی۔ آج پھر سے کھول کر دیکھا تو قبر خالی تھی، اس میں کوئی بھی نہیں تھا، عرشیہ بیگم اور نہ بچی۔ رفیق خدا تجھے غارت کرے، کبھی کوئی اچھی خبر بھی سنائے گا؟ شاہینہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ آپ جو بھی کہہ لیں بیگم صاحبہ، میں نے تو نمک کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کیا کروں، تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ راج گندل بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک ہی اس نے گردن اٹھائی اور بولا، سن، تو نے گورکنوں کو بے ہوش کر دیا تھا؟ ہاں جوگی مہاراج۔ ایک کام کر، ان سے بھی معلومات حاصل کر، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی وجہ سے اس عورت اور اس کی بچی کو باہر نکال لیا ہو۔ معلومات کر، کچھ پتہ ہی چل جائے گا۔ ایک بات بتاؤ تم دونوں مجھے، اس سارے چکر کی کسی اور کو خبر تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے تم لوگوں نے کسی اور سے تو عرشیہ کے خلاف کوئی کام کرانے کی کوشش نہیں کی؟ تو بتا مجھے شاہینہ۔ اور دیکھ، ایک بات کان کھول کر سن لینا، تم لوگ اگر مجھ سے کوئی جھوٹ بولو گے تو تمہارا جھوٹ مجھ سے کبھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ صرف اپنی ہتھیلی میں دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہاں مہاراج، آپ سے پہلے ہم نے ایک مسلمان عالم سے بات چیت کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ ہمارا کام کر دے۔ ہم نے دولت کی پیشکش بھی کی تھی اسے، مگر اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مسلمان عالم؟ تو نے اسے تفصیل بتا دی تھی؟ مطلب یہ کہ اس عورت کے بارے میں کہ اس کے ہاں بچے کا جنم ہونے والا ہے اور تو نہیں چاہتی کہ ایسا ہو؟ جی گرو مہاراج۔ کیا وہ کوئی پہنچا ہوا عالم تھا؟ جی گرو مہاراج، ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بیڑا غرق کرا دیا تو نے۔ ارے کم بختوں، مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ کون ہے وہ، کہاں رہتا ہے؟ ان کا پورا نام ادریس علی ہے اور یہاں سے تھوڑے فاصلے پر سبحان گلی میں رہتے ہیں وہ، وہاں پر ان کے بارے میں کسی سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تمہارا ستیہ ناس، سارے راستے روک دیے ہیں تم نے میرے۔ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ اسی کی کارروائی ہو۔ اور سنو تمہیں گورکن کے گھر والوں سے تفصیل معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں انہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دوں گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ بے فکر رہیں، کچھ نہ کچھ کر کے ہی دم لوں گا، رفیق نے کہا۔ راج گندل اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور پھر کسی سے کچھ کہے سنے بغیر آگے بڑھا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ادریس علی سچ مچ نیک انسان تھے، دین اور دنیا دونوں نبھا رہے تھے۔ قالین بنانے والے ایک کارخانے میں مزدوروں کے کھاتے لکھتے تھے، معمولی تنخواہ ملتی تھی، 2 بیٹیوں، 1 بیٹے اور بیوی کے ساتھ قناعت سے زندگی گزار رہے تھے۔ وسائل بے پناہ تھے لیکن رزق حلال کھانے کو فوقیت دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور یقین واسط دیا تھا۔ اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اکثر گھر سے کچھ دور ایک برگد کے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت الہی کرتے، یہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس وقت بھی شام کا جھٹپٹا پھیل رہا تھا اور ادریس علی درخت کے نیچے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا۔ آنے والے کا رخ ان کی طرف تھا، ہو سکتا ہے کوئی کسی مشکل کا شکار ہو کر دعا تعویذ کے لیے ان کی طرف آ رہا ہو۔ اکثر لوگوں کو ان کے اس ٹھکانے کا علم تھا اور ضرورت مند اگر انہیں گھر پر نہ پاتے تو اس طرف آ جاتے تھے۔ جب آنے والا کچھ اور قریب آیا تو ادریس علی کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ یہ شخص گیروا لباس پہنے ہوئے تھا، آدھا بدن ننگا تھا، گلے میں جنیوں پڑا ہوا تھا، بال لمبے لمبے اور الجھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ترشول تھا اور چہرہ خباثت کا آئینہ دار، بڑی بڑی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ۔ کوئی ہندو سادھو تھا، کاندھے سے کمنڈل لٹک رہا تھا۔ ایسی کوئی شخصیت اس سے پہلے ادریس علی کے پاس نہیں آئی تھی۔ اول تو ان علاقوں میں اس طرح کے جوگی یا سادھو نظر ہی نہیں آتے تھے، نظر آتے بھی تھے تو کہیں اکا دکا اور محدود۔ آنے والا تھوڑی دیر کے بعد ادریس علی کے سامنے پہنچ گیا
اور ان سے کوئی 15 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ خونی نگاہوں سے ادریس علی کو گھور رہا تھا۔ ادریس علی نے تسبیح پھونک کر گلے میں ڈالی اور اسے دیکھتے ہی بولے، آؤ جوگی جی، ہم سے کوئی کام ہے؟ کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ مناسب سمجھو تو بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنے نہیں آیا میاں جی، راج گندل ہے میرا نام، کچھ معلومات کرنے آیا ہوں تم سے۔ تمہاری مرضی ہے، معلومات اگر چاہو تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو، بیکار باتوں میں سمے مت ضائع کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم چودھری شاہنواز کی دھرپتنی شاہینہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ میں کیا اور میری اوقات کیا راج گندل؟ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت جو بچے کی ماں بننے والی تھی، تم نے اسے در بدر کر دیا اور اب خود پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو۔ دیکھو میاں جی، منش اپنے لیے شکتی چاہتا ہے، تمہارا میرا آمنا سامنا آج تک نہیں ہوا۔ ویسے بھی ہمارے علاقے الگ الگ ہیں، کبھی ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ میں تمہیں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ پیشکش یہ ہے کہ عورت بھاڑ میں جائے میری طرف سے، اس کے ہاں پیدا ہونے والی بچی مجھے چاہیے۔ میں مہاکالی کو اس کی بلی دینا چاہتا ہوں، اور ایک ایسی بچی جو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئی ہو اور ہر برائی سے پاک ہو، جب پہلی بار اپنے دھرم کے مطابق نام لے گی تو اس کی بلی مجھے مہاشکتی مہان بنا دے گی۔ تم نے بیچ میں ٹانگ اڑائی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے علم کے زور سے اس قبرستان میں بہت کچھ کر رہے ہو۔ میں تمہیں ایک چیتاونی دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے میرا راستہ کاٹا اور بچی کو مجھ تک نہ پہنچنے دیا تو اس کے بعد میری تمہاری جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں مہا یوگی ہوں، اپنے بال بچے کھو بیٹھو گے اس لڑائی میں، اور کچھ نہ ہوگا۔ میرے راستے سے خاموشی سے ہٹ جاؤ، بچی میرے حوالے کر دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، ان کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ انہوں نے کہا، جوگی جی، تم اپنا عمل پورا کرنے کے لیے مجھ سے بچے کی بھیک مانگنے کیوں آ گئے؟ تم تو شکتی مان ہو، طاقت والے ہو، میں کیا اور میری اوقات کیا؟ بچی کو خود حاصل کر لو۔ دوسری بات، تمہیں معلوم ہے ہمارا دھرم کیا ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ، اور ایک مسلمان کی حفاظت کے لیے اپنی ساری کائنات قربان کر سکتا ہے۔ بیوی بچے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے جوگی جی کہ جو کچھ عطا کرتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، ہم تو اس کی امانتوں کو سنبھالنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان امانتوں کو رشتوں کا نام ملا ہے، ماں باپ، شوہر، بیوی، بہن، بھائی، بچے، بس ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتی ہیں۔ حکم یہی ہے۔ جہاں تک مسلمان بچی یا عورت کا تعلق ہے، اگر تم یہ جانتے ہو کہ ہم اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں تو جوگی مہاراج، یہ ہمارا فرض ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، کیا سمجھے؟ چھوڑ دو خیال اس بات کا کہ بچی تمہیں ملے گی یا تم اس عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ تم نے اپنے طور پر جو کارروائی کی اس کا توڑ ہو گیا، اب دوڑ جاؤ، اور اچھا یہی ہے کہ اس چکر میں مت پڑو۔ جہاں تک چودھری شاہنواز کی پہلی بیوی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈالے اور وہ برے راستوں سے واپس لوٹ آئے۔ تم بھی واپس لوٹ جاؤ جوگی مہاراج، ان تلوں میں تمہیں تیل نہیں ملے گا۔ دیکھو، ہمیں تمہارے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم، اگر ضرورت مند ہو تو مانگو کیا مانگتے ہو، اور اگر اس طرح نہیں مانو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں نشٹ بھشٹ کر دیں گے۔ اور کچھ؟ ادریس علی نے پوچھا۔ ہاں، یہ تھوڑی سی سوغات لے لو۔ راج گندل نے اپنے کمنڈل کو سامنے کیا اور اس میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری اور ادریس علی کی طرف اچھال دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایک بالشت بھر کے سانپ تھے جن کی تعداد 20-25 کے قریب ہوگی۔ راج گندل کمنڈل میں ہاتھ ڈال ڈال کر سانپ پھینکتا رہا، بہت ہی خوفناک اور زہریلے سانپ تھے۔ کوئی ان کی لمبائی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ادریس علی کے سامنے پھن کاٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ادریس علی نے مسکراتی نگاہوں سے راج گندل کو دیکھا اور بولے، ارے یہ رک کیوں گئے؟ انہیں تو مجھ پر فوراً حملہ کرنا چاہیے تھا، میرے پورے بدن سے چمٹ جانا چاہیے تھا۔ ابھی ہم نے انہیں حکم نہیں دیا ہے ادریس علی، ہمارے ایک اشارے پر یہ سب تمہارے بدن سے چمٹ جائیں گے اور تم پانی بن کر بہہ جاؤ گے۔ ہم ایسا نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے تعاون کرو۔ تمہیں ختم کرنا ہماری خوشی نہیں ہے، یہ محض ایک نمونہ تھا۔ یہ نمونہ تو میرے لیے بیکار رہا، میں ڈرا ہی نہیں۔ اب تم دوسرا نمونہ دکھاؤ، ادریس علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ راج گندل خونی نگاہوں سے انہیں گھورنے لگا، پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سانپ واپس پلٹنے لگے، اور ادریس علی خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد سانپ راج گندل کے پیچھے جا کر غائب ہو گئے تو راج گندل نے کہا، تو تم نہیں مانو گے؟ بے وقوف ہے تو، اب چلا جا، ہمارے غصے کو آواز نہ دے، ہمیں عام طور سے غصہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، دوسری ملاقات دوسرے طریقے سے ہوگی، راج گندل بولا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ عقب سے آواز سنائی دی، آپ حکم دیجئے بابا صاحب، کچھ کروں اس کے لیے؟ نہیں علی جا، ابھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محافظ ہے، جب تک اس کا حکم ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی بابا صاحب، وہ عورت قبر سے نکل کر ڈاکٹر حارث کی تحویل میں پہنچ چکی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، گورکن کا بیٹا ساری صورتحال سے واقف ہو چکا ہے، بچی گورکن ہی کے پاس پل رہی ہے۔ بابا صاحب، آپ کو حیرت ہوگی کہ مجھ سے بہت پیار کرنے لگی ہے، میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا ہوں اور اس کے اندر بڑی محبت پاتا ہوں، مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے، اس کا خیال رکھنا علی جا۔
بابا صاحب آپ یہ فرمائیے کہ بچی کی ماں کے لیے میں کیا کروں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے تو اسے وہیں رہنے دو۔ اگر وہ چودھری شاہ نواز کے پاس دوبارہ پہنچ گئی تو شاہینہ اس کے خلاف پھر سازشیں کرے گی، اور کہیں اس کی کوئی سازش عرشیہ بیگم کے خلاف کامیاب نہ ہو جائے۔ جاؤ، دونوں کا خیال رکھو۔ جو حکم۔ آواز ابھری اور اس کے بعد معدوم ہو گئی۔ ادریس علی نے گلے سے تسبیح اتار کر دوبارہ وید کرنا شروع کر دیا تھا۔ منیزہ کی تو جیسے عید ہو گئی تھی، شینا ہوتی تھی اور وہ بچی تھی بھی بہت خوبصورت اور خوش مزاج، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ سادہ لوگ تھے، بہت سی باتوں کو اپنی سادگی کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے تھے۔ شینا کے قیمتی لباس، بچوں کی ضروریات کی دوسری قیمتی چیزیں جنہیں خریدنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ سب کہاں سے آئے یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا تھا، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ شینا کے لیے مہنگا دودھ جو آج تک استعمال کے باوجود ختم نہیں ہوا تھا۔ منیزہ جب بھی ڈبہ کھولتی حیران رہ جاتی، دن بھر استعمال کے باوجود دودھ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی دوسری باتیں۔ البتہ ایک دو بار جیرا نے تشویش بھری نظروں سے منیزہ کو دیکھا۔ اس وقت بھی منیزہ بڑی محویت سے شینا کا لباس تبدیل کرا رہی تھی۔ باہر سے گلاب خان کی آواز ابھری، جیرا میری بیڑی ماچس تو دے جا۔ جیرا دونوں چیزیں لے کر باہر آ گئی۔ وہ گلاب خان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ چپ ہے؟ گلاب خان نے ایک بیڑی نکال کر ہونٹوں سے لگا لی۔ ایک بات پر پریشان ہوں۔ کون سی بات؟ گلاب خان نے ماچس نکال کر بیڑی سلگا لی۔ گلاب خان منیزہ کو دیکھ رہے ہو؟ کہاں ہے؟ ابھی تو اندر تھی۔ میرا مطلب ہے بچی کو اس نے کس طرح جان سے لگا رکھا ہے۔ اللہ اجر دے گا، بڑی محنت سے پال رہی ہے اسے۔ میں کچھ اور سوچ رہی ہوں گلاب خان۔ کیا؟ لوگ اس بچی کے بارے میں پوچھیں گے تو ہم کیا بتائیں گے؟ اور اگر بتائیں گے تو کون یقین کرے گا؟ ارے تو بتانے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ عقل سے سوچو گلاب خان، بولتے کی زبان کو کون پکڑے گا؟ لوگ منیزہ کو شک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ ہماری عمریں بھی اب ایسی نہیں ہیں کہ ہم کسی سے یہ کہہ سکیں کہ ہماری اولاد ہے۔ منیزہ جس طرح اس کی خدمت کر رہی ہے اور بچی جس طرح اس سے ہلی ہوئی ہے، اسے دیکھ کر لوگ نہ جانے کیا کیا سوچ سکتے ہیں۔ اس پر کوئی الزام لگ گیا تو بیٹھی کی بیٹھی رہ جائے گی گھر میں۔ دنیا کی زبان ویسے ہی کافی لمبی ہوتی ہے، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جیرا تو بھی بڑی آفت کی پر کالا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے سوچ کر لاتی ہے۔ گلاب خان نے بیڑی کے گہرے گہرے کش لیتے ہوئے کہا، دنیا کو تم بھی جانتے ہو گلاب خان، میں بھی جانتی ہوں۔ اللہ بچی کو عزت سے گھر سے رخصت کر دے۔ مولا کسی دل والے کو بھیج دے ہمارے گھر تاکہ ہمارا فرض پورا ہو جائے۔ گلاب خان، دنیا لگتی کہہ رہی ہوں، ایسی باتوں کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ گلاب خان نے جلدی جلدی بیڑی کے کئی کش لیے۔ اس کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے۔ اس نے کہا، بہرحال سوچا تو نے ٹھیک ہے، بات میری بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر کریں کیا؟ کچھ بھی کرو گلاب خان، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ بچی کو تھانے پہنچا دوں؟ کیا کہہ کر پہنچاؤ گے؟ اصل کہانی سناؤ گے تو بند کر دیں گے تمہیں تھانے میں۔ تھانے والوں کو جانتے نہیں ہو، وہ کسی کی بات سچ کہاں مانتے ہیں۔ وہ تم سے ہی پوچھیں گے کہ کہاں سے اغوا کر کے لائے ہو۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر ایک کام کرتا ہوں، مسجد کی سیڑھیوں میں رکھاتا ہوں، کپڑے میں لپیٹ کے۔ نمازی دیکھیں گے تو خود ہی اٹھا کر لے جائیں گے۔ جیرا سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی، حالانکہ دل یہ بھی گوارا نہیں کرتا، بچی جن ہاتھوں میں جائے گی شک ہی کا شکار رہے گی، لوگ سوچیں گے کہ کسی کا گناہ ہے، ساری زندگی داغدار ہو جائے گی اس کی۔ اب ہم کس سے کہنے جائیں کہ بھیا ہم اس کی ماں کو بھی جانتے ہیں اور یہ قبر میں پیدا ہوئی تھی؟ تو پھر بتا بابا، اور کیا کر سکتا ہوں میں؟ وہی میں بھی سوچ رہی ہوں، مگر اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی تو نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچی سے اب جدا ہونے کو ذرا بھی دل نہیں چاہتا، پر اپنی اولاد کو بھی تو دیکھنا ہے۔ ایک تو منیزہ نے اس طرح اسے دل سے لگا لیا ہے کہ دیکھ کر ہی یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے جدا ہو گئی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مگر گلاب خان، میری سوچ غلط نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور پڑ جائیں گے۔ تب پھر یہی کرتا ہوں، تو اسے کپڑوں میں لپیٹ دینا، میں رات کو 3 بجے اسے مسجد کی سیڑھیوں پر رکھاؤں گا، آگے اللہ کی مرضی۔ ایسا ہی کرنا۔ جیرا نے گلاب خان سے اتفاق کر لیا۔ منیزہ ان دونوں کی گفتگو سے بے خبر تھی۔ رات کو جب منیزہ گہری نیند سو گئی تو گلاب خان نے خاموشی سے بچی کو اس کے پاس سے اٹھا لیا۔ بچی کو اس طرح کپڑے میں لپیٹ دیا گیا کہ سردی سے بھی بچاؤ رہے اور اس کی آنکھوں میں دھول مٹی نہ پڑے۔ رات کو 3 بجے گلاب خان اسے لے جا کر تھوڑے فاصلے پر بنی مسجد کی سیڑھیوں پر رکھایا۔ بچی خاموش نگاہوں سے گلاب خان کا جائزہ لے رہی تھی اور گلاب خان کو جیسے ایک مدھم سی آواز اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، نازک معصوم نوخیز آواز۔ تم نے اپنی قسمت میں بلا وجہ تالا لگا لیا ہے بابا گلاب خان، تمہاری تقدیر کے ستارے تو کھلنے والے تھے، لیکن شاید تمہاری تقدیر میں سرخ روئی تھی ہی نہیں۔